Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the subject of Pakistan Studies for the class 12, first term, 7th week, and online lecture number 13. The topic of the day is canal water dispute and accession of princely states. So first of all, we discuss canal water dispute. This is a map showing the injustice in Ratcliffe Award. So point to remember, dear student, many problems caused by injustice in Ratcliffe Award. So Ratcliffe Award bear a lot of problem. Among this, canal water dispute is one of the major issue. The Madhupur headworks on river Ravi and Ferozpur headworks on river Sutlej were given to Bharat according to Ratcliffe Award without any justification. It was possible for Bharat to control the water of river Ravi and river Sutlej. When Bharat occupied Jammu and Kashmir, then situation further deteriorated and worst because the control of river Chenab, river Jhelum and river Indus fall in the share of Bharat. So Bharat could turn the fertile land of Pakistan into barren land by stopping the water. So it is a benefit for Bharat. Bharat stopped the water of river Ravi and river Sutlej on 1st April 1948 at the beginning of the independence, caused to threat of severe famine and shortage of water. So it was a disaster for the people located along the river Ravi and river Sutlej. So here map shows, red color shows the area which were handed over to Bharat without any justification, and this area consists of Muslim majority, but the Ratcliffe gave this important areas for special purpose. For example, Gurdaspur was handed over Bharat to enable Bharat to capture Kashmir, and similar as the Madhupur and Ferozpur headworks were given to Bharat to control the river water. And the Bharat cut off the river water of river Ravi and river Sutlej and river Beas, and the Rajasthan desert were irrigated by the water of these rivers. Injustice in Ratcliffe Award bear a fruit in the shape of canal water dispute. Award gave the headwork of Madhupur on river Ravi, Ferozpur on river Sutlej and other important headworks to Bharat. The position further deteriorated when Kashmir was occupied by Bharat. The control of river Chenab and river Jhelum were also taken over by Bharat. By stopping the water now, Bharat could turn the fertile land
into barren land. On April 1st, 1948, Bharat cut off the river water, causing threat of famine, and crops on thousands of acres were destroyed. Pakistan purchased water from Bharat on payment to avoid economic disaster. On September 19, 1960, Indus Basin Water Treaty was signed. Point to remember, dear student, 1960 तक हम पानी पैसे देके ख़रीदते रहे और ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था. इसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर कोई रिवर है वो दो मुल्कों के दरमियान हो तो दोनों मुल्कों का उसके पानी पर आधा आधा हक होता है. लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, अगर उस ट्रीटी को देखें और हमने दरिया जिस तरीके से भारत के हवाले कर दिए, तो भारत तो वो ट्रीटी दिखा के कहता है कि हमने ख़ुद दरिया दे दिए हैं उनको, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के हिस्से के दरिया हैं उनके ऊपर भी डैम बनाकर उनका पानी रोकता है और इंटरनेशनल लॉ हमें दिखाता है. तो यकीनन ये एक मुनासिब मुआहदा नहीं था. मुआहदा यही होता कि जो पानी है वो आधा आधा दोनों मुल्क इस्तेमाल करेंगे. According to the treaty, the waters of the river Beas, the river Ravi and river Sutlej would be used by Bharat, while the waters of the river Chenab, the river Jhelum and the river Indus would be used by Pakistan. तो इस तरह रिवर्स की डिवीज़न हो गई और पाकिस्तान को जो रिवर वाटर का शॉर्टेज है ब्यास में, रावी में और सुतलज में, तो अब इसको फिर पाकिस्तान ने जो है वो लिंक कैनाल्स के ज़रिए इसको कवर किया है और चनाब, झेलम और इंडस से पानी हम पहुंचाते हैं. भारत ने चनाब और झेलम का पानी भी काफ़ी हद तक रोक लिया, तो अब सिर्फ रिवर इंडस ही वाहिद रिवर है जिससे हम पूरे पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं. और ये सिलसिला रोज़ बरोज़ जो है ना प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत कुशन गंगा प्रोजेक्ट के तहत रिवर इंडस भी कारगिल के मकाम पर काटने के चक्कर में है. तो ये डियर स्टूडेंट एक मैप है, रिवर मैप. इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से लिंक कैनाल्स दिखाई गई हैं कि ये एक दरिया को दूसरे दरिया से जोड़ती हैं. तो आप देखें रिवर इंडस से रिवर झेलम से रिवर चनाब, चनाब से रावी, रावी से सुतलज तक इंडस रिवर का पानी पहुंचाया जाता है. इसी तरीके से हम एक दूसरा फ़्लो देखते हैं कि झेलम से चनाब, चनाब से रावी, रावी से सुतलज, और झेलम में जो पानी की कमी हो जाती है उसके लिए चश्मा झेलम अलग से लिंक कैनाल है. फिर तौसा पंजनत लिंक कैनाल है. तो जब टेल पर पानी कम हो जाता है इन दरियाओं का तो तौसा पंजनत लिंक कैनाल के ज़रिए जो है यहाँ पानी सप्लाई किया जाता है. तो इस तरह जो सुतलज का लोअर पार्ट है तो उस तक पानी पहुँचता है. तो ये है. बाकी आगे तो इंडस रिवर खुद है और वो फिर दरिया जो है वो गिर जाता है अरेबियन सी में और यूं जो है वो accession of the princely state. The second problem, इसको हम थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. At the time of the partition, there were more than 580 big and small princely states in the subcontinent. Under the partition plan, the princely state shall be decided either to join any of the two states, Pakistan or Bharat, or to remain independent. Most of the states were joined Pakistan or Bharat. तो प्रिंसली स्टेट का थोड़ा सा फ़र्क है. जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करते थे, ब्रिटिश लॉ था. लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे ये इंटरनली इंडिपेंडेंट थे. हर प्रिंसली स्टेट का अपना लॉ था, अपनी पुलिस थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन थी, अपना निज़ाम था, अपना टैक्स का निज़ाम था. ये हर साल ताज बरतानिया को एक भारी रकम देते थे अपनी अंदरूनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए. अलबत्ता ताज बरतानिया को यह हासिल था कि वो जब चाहें किसी भी स्टेट को पर कब्ज़ा कर सकते थे और उसे किसी प्रोविंस का हिस्सा बना सकते थे. ये उनके पास इख्तियार मौजूद था.
اور کسی اسٹیٹ کا کنٹرول حاصل کر سکتے تھے اگر وہاں مالی بد انتظامی ہو، یہ ریاست انتظام صحیح نہ چلا رہی ہو. بہرحال یہ جتنے بھی پرنسلی اسٹیٹ تھیں یہ ہر وقت تاج برطانیہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ ان کی ریاستیں ضبط نہ ہو جائیں. یہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتی تھیں، فوج جو ہے وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ برٹش امپائر پہ تھی. تو اس طریقے سے یہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے نا دراصل جو برٹش امپائر ہے اس کو ایک بھاری رقم بھتے کے طور پر دیتی تھی. تو یہ پرنسلی اسٹیٹ جتنی زیادہ ہوں گی ظاہر ہے برٹش امپائر کو اتنا زیادہ بھتہ ملے گا. تو ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں شامل ہو جائیں یا بھارت میں. زیادہ تر نے پاکستان اور بھارت میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن جیسا بتایا کہ 3 اسٹیٹس ایسی تھیں جنہوں نے ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیا. ڈیو ٹو کانسپریسی آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، منادر اینڈ مانگرول ور بیکم وکٹم آف انڈین اگریشن. تو ان اسٹیٹ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن دھمکاتا رہا اور کہتا رہا بھارت کے ساتھ ایکسیشن کر لیں. تو یہ بیچارے پھر کیا کرتے، یہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دیا جانے کے لیے، تو اس طرح اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو گیا. تو یہ آپ اس نقشے میں واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ ہے، یہ جوناگڑھ کی اسٹیٹ ہے اور یہ جموں اینڈ کشمیر کی اسٹیٹ ہے. اب ان اسٹیٹ میں صورتحال یہ تھی کہ جموں اینڈ کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے اس میں 80% جو پاپولیشن ہے وہ مسلم ہے، 20% جو ہے نا نان مسلمس تھے. تو یہاں کا جو حکمران تھا وہ ڈوگرا تھا، اور یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، جبکہ جو ڈوگرا ہے اس کا رجحان جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریشر پر بھارت کی طرف سے تھا. تو اس طرح کشمیر کی اسٹیٹ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کر لیا اور جو اپنا کمیونیکیشن کا نظام ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جوناگڑھ کی اسٹیٹ. جوناگڑھ کی اسٹیٹ جو ہے یہ عربین سی کے ساتھ یہ ٹچ کرتی ہے، اور قدیم سومناتھ جسے سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا تھا تو یہ جوناگڑھ میں ہی واقع ہے سومناتھ. تو یہ 3-4 ریاستوں کا مرکب تھی جس میں مانگرول اور منادر وغیرہ تھی. جوناگڑھ اس میں سب سے اہم ریاست تھی، تو یہ کئی ریاستوں کا وفاق تھا. تو یہ جو اسٹیٹس تھیں ان کے یہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی لیکن حکمران مسلمان تھا، لہٰذا نواب آف جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا اور پاکستان نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا. جوناگڑھ کے ایکسیشن کو پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا، تو اس طرح پاکستان کا حصہ بن گیا 4 اگست 1947 کو، اور جوناگڑھ پہ پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا. یہ اسٹیٹ ہمارے لیے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمارا جو سی جو ہے نا باؤنڈری ہے، سمندری حدود ہے، تو وہ کافی جو ہے ہماری انکریز کر جاتی ہے. تو سیورل 100 ناٹیکل مائلز ہماری جو سی ہے وہ انکریز کر جائے گی. دوسرا یہاں سے ہم امپورٹنٹ جو ہے اپنا نیول پورٹ بنا کے تو انڈین اوشن میں ہم انڈیا کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک آپ سمجھیں آبزرویشن پوسٹ بہت اچھی بن سکتی ہے. تو جوناگڑھ کی جو امپورٹنس ہے وہ پاکستان کی نیول ڈیفنس کے حوالے سے بہت امپورٹنس ہے. اس کے ذریعے ہم اپنی کراچی کا ڈیفنس بھی کر سکتے ہیں. اب رہ گیا 3rd اسٹیٹ حیدرآباد دکن. تو حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ جو ہے نا ریچسٹ اسٹیٹ آف ساؤتھ ایشیا تھی. اس کی دولت کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ برٹش امپائر بھی اس سے جو ہے وہ قرضہ لیتے تھے. تو اتنی امیر ریاست یہ تھی. تو بھارت نے جو نظام تھا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا یا آزاد رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اتنی اسٹیٹ اس میں دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ آرام سے آزاد رہ سکتا تھا اور ایئر لنک کے ذریعے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا تھا. لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نظام کو پریشرائز کرتا رہا بھارت کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن نظام نے اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کر لیا بھارت کے ساتھ. وقت مانگ لیا اس نے سوچنے کا. کشمیر. دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ واز کشمیر نیچرلی کنیکٹڈ وتھ پاکستان. تو کشمیر کے جو پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ 13
راستے جاتے ہیں اور بھارت سے صرف ایک راستہ جاتا ہے, تو یہ نیچرلی پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہینڈنگ اوور دا مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس آف گرداسپور ٹو بھارت کاسٹ کشمیر پرابلم. تو گرداسپور جہاں 55% مسلم میجورٹی تھی اور ناجائز طور پر ریڈ کلف کو صرف کشمیر تک پہنچنے کے لیے راستہ دینے کے لیے جو ہے واحد راستہ جو ہے بھارت سے وہ گرداسپور کے ذریعے کشمیر تک پہنچتا تھا, تو ناانصافی کر کے یہ بھارت کو دے دیا گیا. اٹس رولر واز ہندو وائل پاپولیشن واز مسلم. The population inclined towards Pakistan but the Hindu ruler declared to join India. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. انڈیا کو وقت چاہیے تھا کیونکہ وہ کشمیر میں جنگ ہار رہا تھا اور جو مجاہدین تھے انہوں نے کافی بہت بڑا حصہ آزاد کرا لیا تھا, گلگت بلتستان سکردو, اور اس کے بعد جو ہے نا 1/3 ایریا جموں اینڈ کشمیر کا, اور مجاہدین سری نگر تک پہنچ گئے تھے. تو انڈیا کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی اور انڈیا یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا گرپ لوز کرتا جا رہا ہے جموں اینڈ کشمیر پہ. تو اس طرح انڈیا جو ہے اس نے چال چلی اور یونائٹڈ نیشن میں پہنچ گیا اور اپیل کی کہ جنگ بند کر دیا جائے اور اس مسئلے کو انڈیا نے کہا ہم پرامن طریقے سے حل کریں گے لوگوں کی خواہشات کے مطابق. لیکن بعد میں پتہ چلا یہ صرف جسٹ انڈیا کی چال تھی کیونکہ وہ جنگ ہار رہا تھا اور جنگ کو طول دینے کے لیے اور مسئلے کو طول دینے کے لیے اس نے ساری چال چلی تھی. جو ہی جنگ بند ہوگی انڈیا نے جلدی جلدی اپنی فوجیں زیادہ سے زیادہ کشمیر میں پہنچا دیں, اڈے بنا لیے, روڈ ڈیولپ کر لیا, انفراسٹرکچر بیسک اس نے ڈیولپ کر لیا. ٹھیک ہے, لوگوں کو جو ہے وہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا, خاص طور پہ وہ لوگ جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے تو ان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ جنگ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو دبا دیا جائے. تو اس طرح یہ جو ہے جنگ بندی جو ہے یہ نقصان میں گئی اور 70 ایئرس 70 سال ہو گئے ہیں اور بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا. اس کے بعد وہ بعد میں مکر گیا کہ میں نے کوئی پلیبیسٹ نہیں کروانا اور پھر کہنے لگا کہ اب کشمیر میرا حصہ ہے. تو اب کشمیر کو انڈیا جو ہے نا اپنا حصہ ٹھہراتا ہے اور وہاں پہ اس نے اسمبلی کے ذریعے باقاعدہ نام نہاد جو طریقے سے اس نے ایکسیشن بھی کروا لیا اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس نے امینڈ کر کے اسے اس نے اپنا پروونس ڈکلیئر کر دیا. تو یہ تو انڈیا کی ہتھ کنڈے تھے. بہرحال بعد میں 65 کی وار بھی کشمیر کے ایشو پر ہوئی, 71 ہے, پھر سیاچن وار ہے لمیٹڈ, پھر اس کے بعد کارگل وار ہے. تو یہ کشمیر ایک کاز ہے. کشمیر کی امپورٹنس پاکستان کے اس لیے کہ ہماری لائف لائن یعنی پانی جو ہے وہ کشمیر سے آتا ہے. تو اگر بھارت قبضہ کر لیتا ہے تو مکمل تو ہمارا جو ہے جھیلم, چناب, انڈس پانی ٹوٹل بند ہو جائے گا اور راوی ستلج بیاس کا تو پہلے بند کر چکا ہے. تو پاکستان ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسے گا اور جو پاکستان ایگریکلچر اکانومی ہے پاکستان کی تو وہ جو ہماری ایگریکلچر ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور اتنی بڑی آبادی ہے بھوک سے مر جائے گی اور پاکستان کی جو فرٹائل لینڈ ہیں یہ ریگستان ڈیزرٹ میں, گریٹ ڈیزرٹ میں بدل جائیں گے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کشمیر کی ہماری لیے امپورٹنس موجود ہے. پاکستان کشمیر کو لوز نہیں کر سکتا اور بھارت بھی پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کشمیر کو لوز نہیں کر سکتا. اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان یہ ایک پرابلمٹک پوائنٹ ہے, ٹربل ہے. اور پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کر دیا جائے, لیکن بھارت کی قیادت یہ اس کو کبھی بھی پرامن طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتی کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے واٹر ایشو پر دریاؤں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کشمیر پہ قبضہ ضروری ہے. تو یوں یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. دونوں ملک اب نیوکلیئر کنٹری بھی بن گئے اور یہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے. تو ہمیں کئی دفعہ مواقع ملے کشمیر واپس لینے کے, لیکن اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے وقت ضائع کیا اور کشمیر کو وقت پہ نہیں واپس لیا. تو اب چونکہ دونوں ملک جو ہے وہ ایٹامک پاور ہیں تو اب ذرا یہ مشکل کام ہو گیا کہ ہم جا کے اسے اب حاصل کر سکتے ہیں. جوناگڑھ
the important area along the Arabian Sea, the important port, seaport, an important strategic point for Pakistan. It was a small state with access to sea, having about 7 lakh population and 3,377 mile area. The ruler was Muslim while the majority of its population was Hindu. The ruler decided to accede to Pakistan and Pakistan also accepted the accession. تو یہ قانونی طور پہ پاکستان کا حصہ ہے کیونکہ پاکستان نے اس کے ایکسیشن کو تسلیم کر لیا تھا. In November 1947, the Indian troops entered the state and took its control. The referendum favored India. اور نومبر 1947 میں جو ہے وہ انڈیا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا کے تو اس نے جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا اسٹیٹ پہ. اور جو نواب آف جونا گڑھ ہے اس نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی، لیکن پاکستان کی آرمی اس وقت خود بننے کے مرحلے میں تھی اور ہمارے پاس کوئی خاص نیول فلیٹ نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس اس وقت نیا پاکستان بنا تھا، ہمارے پاس اتنی نیوی نہیں تھی کہ ہم وہاں پر پہنچ سکتے اور مدد کر سکتے. تو جب تک پاکستان وہاں مدد کرتا تو اس پر جو ہے وہ بھارت کا قبضہ ہو گیا اور نواب آف جونا گڑھ کو بھاگ کر کراچی میں پناہ لینی پڑی. تو اسٹیٹ پر انڈیا کا قبضہ ہو گیا اور پھر انڈیا نے خود ساختہ ریفرینڈم کے ذریعے اسے اپنے صوبے کا حصہ بنا دیا. تو پاکستان آج بھی اس کو اپنے نقشے میں کلیم کرتا ہے کیونکہ قانونی طور پہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور بھارت نے ناجائز طور پہ اسے قبضہ کیا ہوا ہے. حیدرآباد دکن. It was geographically big and financially a rich state. Its ruler was Muslim and majority population was Hindu. It was surrounded by India from all sides. تو حیدرآباد دکن جو ہے یہ ساری چاروں طرف سے انڈیا سے گھری ہوئی تھی، لیکن یہ بہت ہی فائنانشلی ریچ اسٹیٹ تھی. اور جب پاکستان بنا تو جو حیدرآباد نظام آف حیدرآباد ہے اس نے پاکستان کی کافی مالی مدد کی. تو مسلم ہندوستان کے اندر بھی مسلم لیگ کو بھاری چندہ جو ہے وہ نظام آف حیدرآباد کی طرف آتا تھا اور نظام آف حیدرآباد پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی مالی مدد بھی کیا کرتا تھا. تو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے اوپر کافی احسانات ہیں نظام آف حیدرآباد کے. خاص طور پہ اس نے تعلیمی ادارے اپنے آپ بنوائے اور جہاں مسلمان تعلیم حاصل کرتے تھے، اور عثمانیہ یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ ہر شعبے میں تعلیم دی جاتی تھی اور مسلمان سارے ادھر تعلیم حاصل کرتے تھے. اور اردو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن یوز ہوتا تھا جو ہے وہ دکن کے اندر تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر. اور آئی ایچ عثمانی جو پہلے مسلمان اٹامک سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی جامعہ عثمانیہ سے تعلیم حاصل کی تھی. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو ان کا جو ابتدائی دور ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی دکن سے حاصل کی ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حیدرآباد دکن ہے اس کی کافی خدمات ہیں مسلمانوں کی، اور تحریک آزادی کے لیے قائد اعظم کے بہت اچھے دوست تھے، ہمیشہ مالی مدد کرتے رہے مسلم لیگ کی اور مسلمانوں کی. تو اس طرح ہم حیدرآباد دکن جو ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تحریک پاکستان کے حوالے سے تعلق ہے. تو پاکستان کے ابتدائی دنوں میں بھی ان سے ہم کافی مدد لیتے رہے ہیں. تو 1 سال تک یہ تقریباً آزاد ریاست رہی ہے، اور پھر جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو قائد اعظم کی وفات کی خبر سنتے ہی بھارت اس پر حملہ آور ہو گیا. The Nizam wanted to stay independent. Mountbatten discouraged him and signed a standstill agreement with Bharat. But India built pressure on the Nizam by sending its troops in September 1948, claiming that serious law and order situation had developed. The state was integrated in India. تو نظام آف دکن کی افواج نے تقریباً 3 دن تک جنگ کی اور انڈیا نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا تھا، اور نظام آف حیدرآباد نے پاکستان سے فوجی مدد مانگی.
لیکن پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان کی فوجی مدد کر سکتا تھا، کیونکہ ہمیں بائی ایئر مدد کرنی تھی. ہماری ایئر فورس اتنی پاورفل نہیں تھی اس وقت کہ ہم نظام کی مدد کر سکتے کوئی. تو انڈیا کو آسانی سے موقع مل گیا، اور پھر اس نے انڈیا جو ہے وہ نظام کی ساری دولت کو ہتھیا لیا بھارت نے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ پہ قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا اور انہیں مہاجر بنا کے پاکستان بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا. تو اس طرح یہ حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ ہے. اس کا حیدرآباد دکن نے آخری دنوں میں پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کر دیا تھا. تو اس طرح ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد دکن بھی پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ اس آخری دنوں میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. یاد رکھیں حیدرآباد دکن نے کسی کے ساتھ شامل ہونے کا واضح فیصلہ نہیں کیا تھا، اور آخری دنوں میں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست بھی پاکستان کو ملنی چاہیے. نظام کی جو کافی دولت ہے وہ لندن میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی پاکستان کا دعویٰ ہے اس دولت پر بھی. بہرحال یہ ایشوز ہیں، اور یہ سارا ہے. یاد رکھیں کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیوں کے پھل ہیں جو آج تک کاٹ رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے